नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। याद रखिएगा, लफ्ज सुन के, लफ्ज पढ़ के कभी कोई सुन्नत पर नहीं चला जब तक कि उसने अमल करने का इरादा ना किया। अमल करने की नीयत और इरादा वो करता है जिसके दिल को यकीन हासिल होता है कि हाँ यही सच्चा रास्ता है और जो अल्लाह के हबीब ने किया वही मैंने करना है। आपको किसने रोका है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो ना करें? अगर कोई अपने बारे में, अपनी जात के बारे में मेरे से डिस्कस कर सके कि हाँ मुझे क्यों याद भी ना रहा, कोई बताएगा? या मैंने क्यों नहीं प्लान किया? बेटा इसकी रीजन है, लेकिन बात समझने की है। रीजन ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिप्यूट करते थे और आपके लिए किसी ने डिप्यूट नहीं किया, लेकिन आपने अपना आप हैंडओवर भी तो नहीं किया। आपने ये भी तो नहीं किया कि मैं अपना आप हवाले करूं कि ठीक है आप मुझे जिस ग्रुप में भी देना चाहें आई एम रेडी। कोई मेरा मेंटोर हो, कोई मेरा मुर्शिद, कोई मुझे राह दिखाने वाला, तालीम देने वाला, कोई जो मेरे ईमानी मामलात की, मेरे आमाल की, मेरे अखलाक की केयर कर सके। दुनिया में ये जो मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, पूरी वर्ल्ड में इस वक्त मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसको बहुत कीमती कॉन्सेप्ट समझा जाता है और इदारों के अंदर जहां बाकायदा तौर पर मेंटोरिंग होती है वो इदारे ग्रो भी करते हैं, तरक्की भी करते हैं, लेकिन असलन इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उसकी क्या ही बात है। क्योंकि इसी तरह से दुनिया में इस्लाम फैला था, इसी तरह से मैं अगर सादगी के साथ देखूं तो अल्लाह ताला का हमसे जो मुतालबा है, इल्म, ईमान, अमल, दावत, चारों मामलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े कार के मुताबिक तय होते हैं। हल्के में ही तालीम का इंतजाम है। क्या हजरत खबाब बिन अरत तालीम नहीं दे रहे थे? आपका दिल नहीं चाहता कि मेरा भी कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें मुझे कोई बताए, पढ़ाए, वाकई सच्चा इस्लाम सिखाए? ठीक है आप कुरान हकीम के तालिब इल्म हैं, हदीस के तालिब इल्म हैं, आप में से कोई और किसी चीज का तालिब इल्म नहीं तो सीरत का तालिब इल्म तो हो गया ना। लेकिन जब कभी लोग पढ़ते हैं ना तो उनको लगता है कि कर तो रहे हैं और क्या कर लें। भाई जिंदगी के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप सच्चा ईमान, सच्चा अमल और सच्ची दावत तक पहुंचने का ख्वाब भी नहीं देख सकते मेंटोरिंग के बगैर। मेंटोरिंग नागजीर है, लेकिन कितनी ज्यादा जरूरत है मेंटोर्स की ट्रेनिंग की भी। क्या आप जानते हैं कि सारे मेंटोर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख भी रहे थे, सिखा भी रहे थे। कोई उनमें से ऐसा नहीं था जिसने अपना झंडा खड़ा कर दिया हो। वो सब एक ही झंडे तले थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जिस पैगाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया था,
تو آپ کا جی نہیں چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی اختیار کرنے کو، کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اپنی ذات کے ہاتھوں کب کب پریشان ہوتے ہیں، تکلیف کاٹتے ہیں، اور آپ کے جی میں آتا ہے کوئی ایسا ہو جو مجھے انگلی پکڑ کر چلا لے، کوئی راہ دکھا دے، کوئی مجھے سمجھا دے، کوئی میری ایمان کی نگہداشت کرنے والا ہو، کوئی میرا درد اٹھانے والا ہو، مجھے تعلیم دینے والا ہو، کوئی مجھے رب کے ساتھ جوڑنے والا ہو۔ آپ کا جی نہیں چاہتا؟ جو سچے دل سے ایمان لاتا ہے نا، جس کو پتہ ہے ایمان بہت بڑی دولت ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ میں اکیلا ہی اس سفر کو طے کرتا رہوں۔ سچا ایمان لانے والا جانتا ہے یہ سب سے قیمتی دولت، اور قیمتی دولت جہاں کہیں بھی ہوتی چور ڈاکو پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑا چور، ایک بڑا ڈاکو تو آپ کے پیچھے بھی ہے، وہ آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا، آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کے دل کو کوئی یقین نہیں، آپ کا یقین متزلزل ہے، آپ ابھی بہت کچے ہو۔ جن باتوں پر آپ کا یقین ہوتا ہے وہ آپ کے ایمان کو اس طرح متزلزل کرتا ہے جیسے روٹین میں آپ دیکھتے ہو پھسلن والی زمین پر سے پاؤں پھسل جاتے ہیں نا، آپ کس کو پکڑیں گے؟ جب کبھی گھر میں بھی پھسلن ہو جاتی نا، واش روم میں پھسلن ہو گئی، یا فرض کریں فرش دھونے لگے ہیں تو سم ٹائمز آپ ایسے ہی میٹیریلز یوز کرتے ہیں جو پورے فرش پہ پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ پھسلتے ہیں۔ تو جب کبھی نیچے قدموں تلے کی زمین زیادہ پھسلن والی ہوتی ہے نا، تو انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پھسلتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے نا کسی کو پکڑ لیں، کسی کو پکڑ لیں، لیکن جو چاروں شانے چت گرا پڑا ہے اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ آپ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں کہ آپ برے طریقے سے چاروں شانے چت گرے ہوئے ہیں یا کسی سہارے کو چاہتے ہیں، آپ بہتر طور پر انالائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر مجھے تو یوں ہی لگے گا کہ میں پتھروں سے مخاطب ہوں، کہ میں بات کرتی ہوں آپ بولتے ہی نہیں، جواب نہیں دیتے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں، کہ آپ پورے طریقے سے گر چکے ہیں یا پھسلن والی زمین پر ہر وقت زلزلے کا شکار ہے، ادھر گرے یا ادھر گرے؟ کس کیفیت میں ہے؟ پھسلن والی زمین پر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی سب کی کیفیت الگ الگ ہے نا۔ تو اصلاً ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں کسی نے پورا قرآن پڑھ لیا، کتب خانے چاٹ لیے تو اب وہ نہیں گرے گا۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو جس کا نام بلم بن باورا تھا؟ اس کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اس شخص کی مثال جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، پھر وہ زمین سے چمٹ کر رہ گیا تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، جس کو ہڈی ڈالو تب بھی زبان لٹکاتا ہے اور نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے۔ تو یہ زندگی ہے جس میں ہر ایک خطرے میں ہے۔ بلم بن باورا کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے روایات سے کہ انتہائی نیک آدمی تھا اور راہب تھا، بہت زیادہ علم رکھنے والا، دنیا میں ڈوب جانے سے انتہائی ڈرتا تھا۔ پھر شیطان کچھ لوگوں کے پیچھے لگا، ان کو تیار کیا، پورا گروپ پریپئر ہوا، وہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہماری ایک بچی ہے جس کی بہت طبیعت خراب ہے اور اس کو جو ہے وہ کسی کے دم کی ضرورت ہے، تو آپ چلیں اور اس کا علاج کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ طریقے آتے ہی نہیں ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ میں نے کبھی کسی کو دم کیا ہے، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔
خیر وہ لوگ بھی مسلسل کنونس کرتے رہے، کرتے کرتے آخر کار وہ کنونس ہو گیا. وہ جو اتنا زیادہ محتاط تھا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے بھی ڈرتا تھا کہ مجھے بری باتیں میرے پہ اثر انداز ہو جائیں گی، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی طرف جس کا جھکاؤ تھا، آخر کار وہ اپنی جگہ سے نکلا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اسے بچی کو دم کر دیجئے. دم کیا یا جو بھی معاملہ ہوا، واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن واقع ہے، اس کا تعلق محض یعنی لوگوں کی کھڑی ہوئی بات نہیں ہے. پھر ایسا ہوا کہ اس نے یعنی بچی کو تو جو معاملہ بھی تھا، شیطان اس کے پاس آیا اور یعنی رفتہ رفتہ اس کو اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کی. تو جب اسے لے کر گئے تو اندر جس وقت گیا وہ تو ایک لڑکی تھی، اور یعنی اس نے یہ کہا کہ یا تو شراب کا پیالہ پیو، یا ایک بچہ قتل کر دو، یا میرے ساتھ زنا کر لو. اب آپ دیکھیں کہ تینوں حرام کام ہے بڑے، اور ایک ایسا شخص ہے جو انتہائی نیک ہے. اس نے سمجھا کہ شاید میں شراب پی لوں تو قتل سے اور زنا سے بچ جاؤں گا. جب اس نے شراب پی لی تو اس نے زنا بھی کر لیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا. تو شیطان اس طرح سے اپنے ڈھب پر لے آتا ہے، حرام اور کبیرہ گناہ بھی کروا لیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ابلیس تو دشمن ہے نا، کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے قائم کیے تھے، 4 لوگ 5 لوگ جن کے اوپر ایک نگران ہے. تو جو نگران ہے وہ بھی قرآن کی تعلیم دیتا ہے، پڑھتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے. اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں نہیں آتے تھے؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم سے محروم رہتے تھے؟ نہیں رہتے تھے بھائی. لیکن جب اس مجلس سے فارغ ہو جاتے تو پھر ان کا وقت کس طرح سے آپس میں گزرتا تھا. ریئلی انسان بڑے خطرے میں ہے، اسے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی ہمت کرنے کی کہ وہ اپنے ایمان کو بچا سکے. باقی لوگوں کے ایمان کی بات تو بعد میں آتی. اس وجہ سے آپ لوگوں میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں اور کسی نہ کسی حلقے میں شامل ہونا چاہتے ہوں، تو وہ ضرور بتائیں. ظاہر ہے محنت تو انہی لوگوں کے لیے کی جائے گی نا جو خود اپنے ایمان کے لیے کانشیس ہوں. تو پھر ہم ان کے لیے انشاءاللہ تعالی کام کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو آج کے دن پہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگلا مرحلہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے 3 برس گزر گئے. 3 برس ایسے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خفیہ تبلیغ کی، اور دوران پہنچا ہے جب آپ کی مخالفت کا آغاز ہو گیا. اللہ پاک نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دو. یہ صدا مکہ میں چاروں طرف سنائی دے رہی تھی، ہر طرف سے ایک ہی بات وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ پاک نے ایک اور فرمان نازل کیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ اے نبی جو حکم آپ کو دیا گیا ہے کھول کر سنا دو اور مشرکوں سے بے رخی برتیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر باندھ لی اور دعوت دین کا کام شروع کر دیا. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برملا کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، اب آپ نے بت پرستی کے بارے میں برملا اظہار کرنا شروع کر دیا. تاریخ نے کروٹ بدلی ہے
اعلانیہ دعوت کا دور شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے پجاریوں پر زبردست تنقید کی. تنقید تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ایک ہی کام کرتے تھے, ان کے عقیدے پر بات کرتے تھے کہ یہ آپ کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان سے بچا سکتی ہیں, اور یہ آپ کس قسم کے طور طریقے اختیار کر رہے ہو جو طور طریقے تمہارے رب کو پسند نہیں ہیں. حتیٰ کہ قریش نے محسوس کیا, قبائل قریش نے, کہ بت پرستی کے بارے میں اٹھنے والی صدا بڑی مضبوط ہے اور محدود اور کمزور نہیں ہے, یعنی یہ لمیٹڈ ورژن نہیں ہے. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تیار ہو چکے. مکہ میں تو اندازہ بھی نہیں تھا کون کون اسلام لا چکا ہے. تو پہلے بھی بت پرستی کے خلاف تو آوازیں اٹھتی رہتی تھی, لیکن اتنی کمزور ہوتی تھی کہ لوگ ان آوازوں کو دبا دیتے تھے. اب کی بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی تو آپ نے بنیادی جمعیت کو تیار کر لیا. جتنے افراد ایمان لانے والے تھے ان سب کو آپ نے ان کی نیٹ ورکنگ کر لی, ان سب کو آپ نے ایک رشتے میں پرو دیا, حلقے بنا دیے, اور اس طرح سے وہ اثرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تھے پورے معاشرے میں پھیل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی پورے معاشرے میں جب اپنا کردار ادا کرنے لگے تو اہل مکہ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے, کبھی لوگوں کو رغبت دلائی, کبھی لوگوں کو ڈرایا, کسی بھی طریقے سے اسلام کے راستے سے روکنے کے لیے انہوں نے سارے وسائل, سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے, کیونکہ ان کے مفاد پر زد پڑی تھی. آپ جانتے ہیں سرداران قریش پورے عرب میں بہت زیادہ عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے, اور جب ان کے دین کو ہی برا بھلا کہا جانے لگا تو ان کی سیادت, ان کی قیادت پر زد پڑی تھی. ان کی لیڈرشپ کو چیلنج کیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب انہوں نے مخالفانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے. مجھے محسن انسانیت کے مصنف نعیم صدیقی کی بات یاد آتی ہے. وہ کہتے کہ جس دور میں بھی لوگ سچا اسلام قبول کریں گے, وہ ایک شخص ہو یا کئی ایک ہوں, ان کے راستے میں بھی وہی مشکلات آئیں گی جو مشکلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی. وہی ہتھ کنڈے ان کے بارے میں بھی استعمال کیے جائیں گے جو ہتھ کنڈے رسول اللہ کے بارے میں استعمال کیے گئے. اس لیے اس بارے میں اپنی زندگی کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا مجھے اسلام کے راستے میں, میں بھی مسلمان ہوں, کیا میرے راستے میں کوئی ایسی مشکل ہے؟ اگر آپ کے راستے میں کوئی مشکل نہیں ہے, اگر آپ کو ایسی کوئی مصیبت درپیش نہیں ہے, تو اپنے اسلام کا جائزہ لے لیں. آپ کسی اور اسلام پر ہیں. اگر آپ سچے اسلام پر ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے راستے میں یہ مشکلات نہ آئیں. اس لیے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہم پہلا ہتھ کنڈا دیکھیں گے. پہلا کام جو اہل عرب نے کیا وہ ابو طالب سے شکایت کا تھا. آغاز تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو والی وارث ہوتے ہیں ان تک بات پہنچائی جاتی ہے, بھی قابو کر لو, دھیان کر لو, ورنہ ہم خود سٹیپ لے لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی تاکہ وہ ڈر کر آپ کو دین کی دعوت سے روک دیں, یا کم از کم اتنا کر لیں آپ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں. تو پھر آمنے سامنے لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. عرب میں چچا بھتیجے کا رشتہ تو بہت زیادہ مضبوط رشتہ تھا, اور حضرت ابو طالب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان بنے ہوئے تھے. کہنے لگے وہ ہمارے دین کی تردید کرتا ہے, ہمیں بے وقوف بتاتا ہے, اور ہمارے آباء و اجداد کی نسبت کہتا ہے کہ وہ گمراہ تھے. آپ اسے روک لیں ورنہ ہمیں اس کا معاملہ صاف کرنے کا موقع دیتے, ہم خود اس کا معاملہ کلیئر کر دیں گے.
آخر آپ بھی تو ہماری طرح اس کے دین کے مخالف ہیں. انہوں نے آپ کے چچا کو اپنے پینل پر کرنے کی کوشش کی کہ ہم تو ایک ہیں اور ہمارا مقابلہ محمد سے ہے، تو ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ کی بجائے ہم خود ہی اس سے نبٹ لیں. یہ تھی وہ بات چیت جو اہل قریش نے ابو طالب کے سامنے رکھی. اس موقع پر ابو طالب کا طرز عمل کیا تھا؟ انہوں نے نہایت نرمی کے ساتھ انہیں تسلی دی، مطمئن کیا، اور وہ لوگ واپس چلے گئے. جب وہ واپس چلے گئے تو ٹھنڈے پیٹوں تو نہیں بیٹھے، انہوں نے دوسرا کنڈا اختیار کیا. انہوں نے ابو طالب کو دھمکی دی. یہ دوسرا کنڈا تھا. ابتدا تو شکایت سے ہوئی، پھر بات دھمکیوں تک کان پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعوت دین کے سلسلے میں مصروف تھے، اسی کام پر جمے ہوئے تھے. قریش غضبناک ہو گئے، آپ کی دشمنی پر اتر آئے. ان کی مجالس میں جہاں بیٹھتے اسی بات کا چرچا ہوتا، دیکھو محمد نے فلاں کو یہ کہا، دوسرا کہتا تھا مجھے یہ بات کہی ہے، تیسرا کہتا ہمارے ساتھ تو حد ہی گزر گئی، اتنا برا معاملہ ہوا. پھر انہوں نے طے کیا اکٹھے ہو کر پھر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. چچا ہے، بھتیجے کو سمجھائے گا، ورنہ ڈانٹے ڈپٹے گا یا ہمارے حوالے کر دے گا. اکٹھے ہو کر پہنچے. انہوں نے سختی کے ساتھ ابو طالب کو مخاطب ہو کر کہا، جناب آپ عمر اور شرف کے لحاظ سے ہم سے بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں. ہم نے بھی پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں، مگر آپ نے روکا نہیں ہے. ہم نے اب اس کے بارے میں طے کر لیا، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسے کام نہیں کرنے دیں گے. ہم اسے اس پروگرام سے ضرور روک دیں گے جو وہ کرنا چاہتا ہے. آپ روک لیں، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری آپ سے بھی جنگ ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے حالات کروٹ بدلتے جا رہے ہیں. ہر آنے والی ویو جو ہے مخالفت اور دشمنی کی لہر پہلے سے زیادہ سخت ہے. پہلے صرف شکایت تھی، اب دھمکی. انہوں نے کہا اتنی فیصلہ کن جنگ ہوگی کہ ہم میں سے ایک فریق ختم ہو جائے گا، کوئی ایک باقی رہے گا. اور عربوں کا یہ مزاج تھا، وہ اس بات کو عجیب نہیں سمجھتے تھے اور جنگ کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھے تھے. بات اس حد تک پہنچ گئی تو ابو طالب گھبرا گئے. ان کے لیے اپنی قوم سے کٹ جانا، دشمنی مول لینا بہت مشکل ہو گیا. وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو ان بے رحم لوگوں کے حوالے کر دیں. ایسے میں انہوں نے سوچا کہ میں اب زیادہ شدت کے ساتھ یہ بات محمد کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے نہایت محبت سے کہا بھتیجے، رسول اللہ سے مخاطب ہو کر، مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کرو. مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں. ایسی باتیں ماں باپ اپنے بچے سے تو کرتے جب بچہ بے راہ رو ہو جاتا، لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسے بچے کہاں ہیں جو بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کام کو اپنا کام بنا لیں اور والدین کو سٹیپ لینا پڑے. خیر، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ میرے چچا یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے فرمایا یا امی، اے میرے چچا، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری. مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. اللہ پاک کیسی سمجھ دیتا ہے نا، کیونکہ آپ کو یہ واقعہ پتا ہے. چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مطالبہ کریں کہ میں اس دین کی دعوت دینی چھوڑ دوں، تب بھی میں اللہ رب العزت کے دین کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. میں ضرور یہ پیغام پہنچاؤں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے مصروف عمل ہے؟ ہر روز اپنی زندگی کا سب سے قیمتی کام جنہوں نے اس کام کو بنایا ہوا ہے، جو مستقل یہ کام کرتے ہیں، الحمدللہ. یعنی آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. جائزہ ضرور لینا چاہیے.
ہم کون سے دین پر ہیں جس میں ہمیں مشکل بھی پیش نہیں آتی، جس میں ہم نکلتے بھی نہیں ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کے راستے پر ہیں۔ خیر، یہ موقع ایسا تھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو محسوس کریں۔ شدت جذبات سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا دل کتنا زیادہ تکلیف میں آیا ہوگا، لیکن ایک کمٹمنٹ ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کو پہچانیے کہ اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پہ، چاند میرے بائیں ہاتھ پر آ جائے تب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہی کمٹمنٹ ہر مسلمان سے چاہیے، ہر مسلمان سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی امت دعوت کو اسی کام پر ڈپیوٹ کر کے چھوڑ گئے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے۔ بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور بھتیجا اٹھ گیا ہے اور چچا کا دل پگھل گیا۔ یتیم بھتیجے کو بچپن سے پالا تھا، جو ہی آپ نے منہ موڑ کر قدم اٹھائے، چچا نے بے قرار ہو کر کہا بھتیجے واپس آؤ۔ آپ واپس ہوئے تو چچا نے پورے جوش و خروش سے کہا بھتیجے جو جی میں آتا ہے کرو، اللہ کی قسم میں جیتے جی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت تھی کہ چچا کو اس کام پر لگا دیا۔ ابن اسحاق کی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جو عقیل بن ابی طالب سے ہے کہ کفار قریش کی دھمکی کے بعد ابا جان نے مجھے رسول اللہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے تو ابا جان نے کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ تم انہیں ان کی مجلسوں میں اور بیت اللہ میں تکلیف دیتے ہو، بھتیجے انہیں تکلیف مت دو۔ رسول اللہ نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا آپ سورج کو دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ کا طرز بیان کتنا خوبصورت، آپ سورج کو دیکھتے ہیں؟ وہ بولے ہاں۔ آپ نے فرمایا جس طرح آپ سورج سے کوئی شعلہ نہیں لا سکتے، حالانکہ آپ دیکھتے ہو، جس طرح آپ سورج سے کوئی شعلہ نہیں لا سکتے، اسی طرح میں بھی اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنا کام، آپ بھی اپنا کام بنا لیں، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا کیوں نہیں بناتے؟ کھانا بنانا تو آپ نے اپنا کام سمجھا ہے، گھر صاف کرنا بھی، جتنے کام ایک خاتون خانہ کے ہوتے ہیں وہ تو آپ نے سمجھ لیے کہ وہ آپ کے گھر کے کام ہیں، تو جو آپ کے رب کا کام ہے وہ آپ نے اپنا ہی نہیں بنایا۔ یہ تو ہمارا فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ کیا آپ کے رب نے نہیں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ یعنی ہم اگر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، قیامت کے دن رسول اللہ گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اپنے بارے میں سوچئے، مجھ پر اللہ کے حبیب کیا گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے رب کا کام اپنا کام بنایا ہی نہیں، تو میرے اوپر کیا گواہی ہوگی؟ پھر یوں ہوا کہ ابو طالب سرداران قریش سے کہنے لگے اللہ کی قسم میرے بھتیجے نے کوئی غلط بات نہیں کی، جاؤ چلے جاؤ، اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو یوں آپ کے چچا آپ کے محافظ، نگہبان، مددگار بن کر کھڑے ہو گئے۔ قریش کے مقابلے میں رسول اللہ کا بہت مضبوط موقف تھا، اور یہ وحی کی بنا پر تھا۔
لیکن ابو طالب تو وحی کو مانتے بھی نہیں تھے، وہ تو مسلمان نہیں تھے، ان کا موقف اتنا مضبوط کیسے ہو گیا؟ کس چیز نے ان کو اتنا جری بنا دیا؟ حافظ ابن کثیر نے اس کی لاجک دی، اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ تو جانتے ہیں اللہ پاک کا مطالبہ جو ہم سے ہے وہ بھی یہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس تمام لوگوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک روایت میں جو سیدنا ابو ہریرہ سے ہے کہ میں اس کے مال سے بھی زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ جانتے ہیں کیوں کہا تھا؟ کہ جب کسی کے دل میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری جاتی ہے تو اس کا ایمان بہت پختہ نہ بھی ہو تو وہ مددگار اور معاون بن جاتا ہے۔ تو ان کا تو ایمان تھا نہیں، تب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگ گئے تھے۔ تو جن کا ایمان ہے وہ تو محبت کی وجہ سے کتنے آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اصلاً جس چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو ہے نہیں ابھی کوشش ہے، ابھی خواہش ہے۔ اور یہ کوشش اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس بارے میں سب اکٹھے ہوئے ہیں، گھر چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، اچھا پتا چلے کس طرح سے کیا امکانات ہیں۔ تو الحمدللہ یعنی ایک پازیٹیو ایفرٹ تو ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور کتنی پیاری دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس ہستی کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ایسے عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت کے قریب کرتے ہیں۔ تو اس عمل سے بھی محبت کرنی ہے جو اللہ کی محبت کے قریب کرتے۔ اسی لیے ہم آج نماز کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کو جس سے سب سے زیادہ محبت تھی ایمان کے بعد وہ نماز ہے، تو نماز کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ خیر ابھی تو ہم مخالفتوں اور دشمنیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، آپ کے خلاف استعمال کیے جانے والے ہتھ کنڈوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی کہ اگر ابو طالب بھی مسلمان ہو جاتے تو قریش کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہ رہ جاتی، نہ وہ ان سے ڈرتے، نہ احترام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی یعنی جیسے دست درازی اور گستاخیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ ابھی تو وہ کوششیں ناکام ہو جاتی تھی۔ تو رب عظیم جو بھی چاہتا ہے، جو کرتا ہے، اسی میں بہتری ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کتنا مختلف بنایا ہے نا، ہر ایک کی نیچر ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کے مددگار تھے، معاون تھے، اور کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں اب جو جی میں آتا ہے کرو، یعنی جو آپ چاہتے ہو کر ڈالو، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن آپ کے دوسرے چچا کا مزاج کتنا مختلف تھا، ابو لہب۔ اللہ پاک نے ایک سورت اس کی حجب میں نازل کی ہے ابو لہب کے بارے میں۔ آپ کے چچا ابو طالب کے بارے میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ٹخنوں تک آگ میں ہوگا۔ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت دیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی، آپ کی مدد کی، کیا انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے، ٹخنوں تک، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
حدیث نمبر 3883. اور جب حدیث نمبر مل جاتا ہے نا تو آپ کے لیے دیکھنا کتنا آسان ہے. کھوج لگایا کریں بیٹا, دیکھا کریں. اور آپ کے لیے کتنا آسان ہے, آپ اسلام 360 سے دیکھ لیں, فوراً اوپن کریں گے اور آپ کے دل کو یقین آئے گا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا؟ بھائی یقین والا کوئی کام بھی تو کریں نا, تحقیق کریں تو حق تک پہنچ جائیں گے, پھر حق کا یقین آئے گا. بات تو سچی ہے. اسی طرح سے آپ کا دوسرا چچا ابو لہب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا, جس کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ اللہب نازل کی کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے. تو ابو طالب ساری زندگی آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے رہے کہ کوئی آپ کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ پائے گا. تو یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. قرآن حکیم کے مشکل آیات میں سے اگر کسی کو اس کا پس منظر پتہ نہ ہو تو یہ آیت سمجھ نہیں آتی. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. اور وہ دوسروں کو اس نبی سے روکتے ہیں. ابو طالب روکتے تھے نا کہ نقصان نہ پہنچا, اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. کس سے؟ نبی سے, نبی کے لائے ہوئے دین سے. یعنی خود اس سے دور ہیں لیکن دوسروں کو اس سے روکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو طالب دین سے روکتے تھے. ابو طالب اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت یا تکلیف پہنچانے سے روکتے تھے, لیکن خود دین اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے. چاہتے تھے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے اس میں اس کے لیے ڈیسیژنز کرنے کتنے مشکل ہو جاتے ہیں. خیر, ہم تیسرے ہتھ کنڈے, تیسرے مرحلے تک آن پہنچتے ہیں. دو طرح کی مخالفتوں میں پہلی مخالفت کیا تھی؟ جی بیٹا, پہلا کام کیا ہوا تھا؟ جی کوئی اور بتائے گا؟ جی شکایت. دوسرا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ دھمکی. اچھا کہیں بھی دیکھ لیجئے گا پہلا کام شکایت کا ہوگا. جیسے کوئی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, خواتین کو میں نے اکثر دیکھا ہے تو ان کے شوہر ہر کسی سے شکایت کرتے ہیں, یہ دیکھو یہ کہاں جا رہی ہے, یہ کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی. اچھا جس وقت بیٹیوں کو نارملی اتنا زیادہ نہیں کہتے کیونکہ بیٹیاں تو اجازت لے کے ہی آتی ہیں یا مائیں منا لیتی ہیں, لیکن بیویوں کے بارے میں ابتدا میں شکایت کرتے ہیں, اس کے بعد دھمکیاں دیتے ہیں. اب اگر نہ کیا تو پھر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, گھر والوں کو بتائیں گے, خاندانی پنچایت بٹھائیں گے, بھئی اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے نکلی ہیں, کتاب اللہ پڑھنے کا اتنا بڑا جرم ہے, جس کی ذمہ داری شوہر پر ہے کہ شوہر خود چھوڑ کے بھی آئے گا اور لے کے بھی آئے گا, خرچ بھی برداشت کرے گا, اور اس پر بیوی کو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرے گا, نہیں تم سیکھو کیونکہ تمہارے توسط سے ہی آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت ہونی ہے. تو شوہر ذمہ داری بھی پوری نہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی صف میں جا کھڑا ہو. یہ مخالفت ہے نا, یہ ایک بیوی کی مخالفت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت ہے. کتنی عجیب بات ہے, مسلمانوں کے یہاں یہ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں. خیر تیسرا ہتھ کنڈا ہے, سارے لوگ ایک برابر بھی نہیں ہوتے, بہت اچھے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے چاہتے ہیں اور بیویاں نہیں چاہتی سیکھیں, ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائمز. تیسرا ہتھ کنڈا جھوٹے الزامات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے روکنے کے لیے لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی کہ آپ دیوانے ہیں. قرآن حکیم میں آتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ, اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے تو دیوانہ ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ القلم کی آیات میں سے ایک آیت ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, اور وہ کہتے تھے کہ یقیناً وہ دیوانہ ہے, پاگل ہے. ہماری سوسائٹی میں کیا دیندار لوگوں کو احمق نہیں سمجھا جاتا؟ جو حجاب لے لے, جو داڑھی رکھ لے,
اس کے بارے میں سارے مشکوک نظروں سے دیکھنا نہیں شروع ہو جاتے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا. جس گھر میں کوئی دین کی اپنے رب کی بات کرنے لگے وہاں ہی حالات خراب ہو جاتے. اور آپ تعلیم کے اعلیٰ اداروں میں جا کے دیکھیے, چاہے وہ اسکولز ہوں, کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, ایسا لگتا ہے مکہ کا دور واپس آ گیا, قدیم دور میں چلے گئے. ماڈرنزم کے نام پہ کتنی قدیم جاہلیت ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن میجورٹی جو کچھ کرتی ہے بات تو اس کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو سورہ القلم میں رب العزت نے جواب دیا, ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانے نہیں ہو. پھر آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ جادوگر ہیں. بہت خوبصورت بات جو رب العزت نے ارشاد فرمائی, واجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. ان لوگوں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا, اور کافروں نے کہا یہ سخت جھوٹا جادوگر ہے, سخت جھوٹا جادوگر ہے. یہ تھی ان کی کہانی. کتنی عجیب بات ہے, جو دنیا کا سب سے سچا پیغام پہنچانے والا تھا اسی کو جھوٹا اور جادوگر بنا دیا. سورہ صاد کی آیت نمبر 4 ہے یہ. پھر اسی طرح سے اہل مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو حیرت تھی, اب کیا کریں, حج کا موسم قریب آ رہا ہے اور ہم میں ایسے افراد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو ہمارے بتوں پر تنقید کرتے ہیں, ہمارے مذہب کو تو سخت خطرہ لاحق ہے. عام دنوں میں تو صرف مکہ والے ہی تھے, آپس میں ہی جنگ ہو رہی تھی, اب پورے عرب سے لوگوں نے آنا تھا. ولید بن مغیرہ حیران تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں کیا کہے. جب حج کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے گروہ کے شدید مخالفوں کو اکٹھا کر لیا, یعنی جتنے لوگ رسول اللہ کے مخالف تھے انہیں کہا, قریشیوں حج کا موسم آ گیا, عرب کے تمام علاقوں سے لوگ آئیں گے, ان سب لوگوں نے تمہارے اس نبی کے بارے میں سب کچھ سن رکھا ہے, اب تم سوچو سمجھو اتفاق کر لو اس کے بارے میں ان سب کو کیا بتاؤ گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے, اس طرح تو تم ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہو گے, تمہاری بات ہی نہیں کوئی سنے گا. اس موضوع پر بہت باتیں ہوئیں, اور کبھی کسی نے کہا کاہن ہے, پھر کسی نے کہا شاعر ہے, کسی نے کہا جادوگر ہے. بالآخر انہیں اس بات پر اتفاق کرنا پڑا کہ یہ جادوگر ہے, کیونکہ وہ رشتہ داروں میں جدائی ڈال دیتا. آپ جانتے ہو جادو کا تو کام ہی یہی ہوتا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان بھی جدائی ڈال دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ولید کے بارے میں آیت نازل کی, ذرنی ومن خلقت وحیدا, مجھے چھوڑ دو اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. یہ وہی ولید ہے جس کے بیٹے کا نام خالد تھا, خالد بن ولید. 12 بیٹے تھے. ذرنی ومن خلقت وحیدا, مجھے چھوڑ دو اور جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا. پھر وہ ہر آنے والے حاجی کے پاس خود جاتے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے روکتے, ڈراتے تھے. اس کا الٹا نتیجہ نکلا, کیونکہ آپ دیکھیے عجیب بات ہے, کبھی نیگیٹیوٹی پھیلانے والے وہ کام کر ڈالتے ہیں جو دعوت دینے والے بھی نہیں کر سکتے. تو اب آپ دیکھیے کہ مسلمان تو کم تھے, ہر ایک کے پاس پہنچ بھی نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے ہر کسی کو جا کے خود ہی خبر دے دی, نہ جانا نہ جانا نہ جانا. اب دلوں کے اندر یہ ہے, ابھی ہم پاگل ہیں کہ ہم سنے تو صحیح, دیکھیں تو صحیح, ان کی بات پر تو بلیو نہیں کر سکتے. حاجی جب واپس گئے تو سارے عرب میں آپ کا چرچا ہونے لگ گیا, پورے عرب میں اس طرح سے دعوت پھیل گئی, اور بہت سے لوگ حج کے دنوں میں ہی مسلمان ہو گئے, کیونکہ وہ حج کے دن کافی ہوتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے لیے آتے تھے, اور اس طرح سے انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا.
तुफैल बिन अम्र दौसी का वाकया इसी हकीकत का तर्जुमान कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, लोगों ने उन्हें कहा कि ये शायर है। कहने लगे पहले तो मैं कान में रुई डाल के हरम में जाता था, फिर मैंने कहा मैं जवान आदमी हूं, शायर हूं, ऐसी क्या बात है, सुनो तो सही कहता क्या है। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला का कलाम सुना तो दिल पिघल गया। फिर वो ईमान ले आए, फिर अपने कबीले में जाकर लोगों को इस्लाम की दावत दी। फिर इसी तरह से उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि ये झूठा शख्स है। जस्ट इमेजिन, नबुव्वत से पहले कहते थे कि आप सादिक और अमीन हैं, जब हजर अस्वद नसब हुआ तो आप सच्चे थे, 35 बरस गुजर चुके थे। जब आप 40 बरस के हुए तब भी आप सच्चे थे, 43 बरस के हुए तब भी सच्चे थे। जो ही 44वें बरस में लगे, आपने जब अल्लाह ताला की तरफ बुलाया तो आपको उन्होंने झूठा करार दे दिया कि आप झूठे हैं। वक़ाल अल काफिरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, और काफिरों ने कहा ये तो जादूगर है और बहुत बड़ा झूठा है। फिर इन्होंने इल्जाम लगाया कि आप किस्से कहानियां घड़ लेते हैं, जैसा कि सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 5 में आता है, वक़ालू असातीरुल अव्वलीन, उन्होंने कहा ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। नक्ततबहा फहिया तुमला अलैहि बुकरतन व असीला, उन्होंने कहा ये पहले लोगों की कहानियां हैं जो उसने लिखवाई हैं, तो वो पहले और पिछले पहर उस पर पढ़ी जाती हैं। यानी ये तो कोई और ही लिखवाने वाला है, कोई और सुनाने वाला है। इस तरह से वो घड़ी घड़ाई कहानियां आप तक पहुंचती हैं। यानी उन्होंने कुरान मजीद के बारे में ये कहा था कि ये पिछले लोगों की कहानियां हैं जो कोई घड़ता है और आप तक पहुंचा देता। फिर उन्होंने ये कहा कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ये इंसानी तख्लीक है, आपने खुद घड़ लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बारे में फरमाया, बिला शुबा यकीनन हम जानते हैं कि काफिर कहते हैं इसे तो एक आदमी ही सिखाता है, उसकी जुबान जिसकी तरफ वो निस्बत कर रहे हैं अजमी है, और ये कुरान फसी अरबी जुबान में है। तो यूं हम देखते हैं कि इल्जामात का सिलसिला आगे आगे बढ़ता बढ़ता मोमिनों तक जा पहुंचा। तो उन्होंने मोमिनों के गुमराह होने का भी प्रोपेगेंडा किया, जैसा कि रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व इज़ा रअहुम क़ालू इन्ना हाउलाई लज़ालून, जब ये काफिर मोमिनों को देखते हैं तो कहते हैं बिला शुबा ये गुमराह लोग हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्जाम तराशी की मुहिम थी। ये तीसरा हथकंडा था। मुखालफत ऐसी चीज है रोके रुकती नहीं है। दुश्मनी ऐसी चीज है जो हर आने वाले वक्त में अगर उस दुश्मनी को एड्रेस ना किया जाए, दुश्मनी खत्म नहीं होती, दुश्मनी बरकरार है, तो फिर दुश्मनी अगले महाजों पर जाते जाते और ज्यादा बढ़ जाती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।